अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस, आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जिसकी किसी के साथ लड़ाई हुई है तो बस भूल जाएं, अपने मूड को खुशगवार करें, क्योंकि ये नावल इतना ज़बरदस्त है कि आपको मूड हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। आज का खाना मेरी तरफ से, वो भी मुफ्त। शेराम अफरीदी को चौर नजर से देखती जूनी ने अपनी कज़न को आंख मारी। टेबल महंगे खानों से भर गया, सबने सैर होकर खाया। चलो तुम सब घिसको यहाँ से, मैं बिल पे करके आती हूँ। इन सबको बाहर भेज। शाह ने बेनियाजे से जल्दी काउंटर पर पहुंची। सुनो वेटर, बिल मेरे हस्बैंड पे करेंगे, वो खाना भी पैक कर दो। वो शेराम की तरफ इशारा करते हैं तो वेटर ने इसे मशकूक नज़रों से देखा। अब सर शेराम की वाइफ होती तो बिल की ज़रूरत ना पड़ती। वो इस होटल के मालिक हैं। वो बिग्गी बिली बनी रोने को थी कि शेराम इस तक पहुंचा। बिल छोड़ो, हम दोनों के लिए अंदर काफ़ी लिया। वो इसकी कमर में हाथ डालता है, इससे करीब करता। ब्रेक कलर के फॉर्मल ड्रेस में मबलूस शेराम अफरीदी ने गहरे आंखों पर चश्मे को ठीक किया। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो सिया मर्सडीज को होटल के सामने पार्क करते वो अंदर चलाया था। इटली से आया हुआ डेलीगेशन ऑफिस में इसका मुंतज़िर था, मगर वो काफ़ी से पहले किसी की बात भी नहीं सुन सकता था, इसलिए तो अपनी कॉफ़ी लेने के लिए यहाँ चला आया। वेटर इसे भी जानता था, सो इसके एक इशारे पर ही इसकी कॉफ़ी इसकी डिस्पोजेबल मग ला कर इसने शेराम अफरीदी के हाथों में थमा दी। वो 6 फीट से निकलते कद का मालिक था। चमकते हुए बूट, नफीस पेंट कोट में जेल लगा कर सलीके से जमाए के बाल, वो एक नज़र देखने में ही एक सेहरज़ादा बिजनेसमैन लगता था। वेटर की किसी बात वो हल्का सा मुस्कुराया तो इसकी दाईं गाल में डिंपल पड़ा, मगर ये डिंपल इस वक्त गायब हुआ जब वो कॉफ़ी का मग लेकर पलटा। एंड इसी लम्हे होटल के दाखिली शीशे के दरवाजे को खोलते लड़कियों को एक टोला अंदर दाखिल हुआ था। वो सब की सब 21-22 साल के दरमियान थी, हंसती मुस्कुराती जिंदगी से लबरेज अंदर दाखिल होते होते इन्होंने शेहराम अफरीदी को जैसे देखा ही न था। वो अपनी जल्दी में था। वो दाखिल होने वाली लड़की अपनी सरशारी में कि अपनी ही जोंक में एक सुर्ख लिबास में मबलूस लड़की शहरियार अफरीदी से ज़ोरदार तरीके से आन टकराई थी। शहरियार अफरीदी के हाथ में मौजूद कॉफ़ी का मग छूट के नीचे जा गिरा। कब तो मजबूत था, काफ़ी ज़मीन पर नहीं गिरा, मगर शेराम की पेशानी में बल पड़े थे। आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। चश्मे वाली लड़की ने ख्वास बहते होते कहा था। इसके साथ आने वाली लड़कियां भी हंसना भूलकर एकदम खामोश सी हो गई थी। शेराम अफरीदी ने लब बीचे और कुछ कहना चाहता था, मगर एकदम ही इस सुर्ख लिबास वाली लड़की के पीछे से एक चेहरा नमदार हुआ। इस बात की माफ़ी मांग रही हो भाई, इन सब की गलती है। माना कि इनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, लेकिन इतनी नज़र तो काम करती होगी ना कि सामने देखकर चल सके। मादर तो इन्हें करनी चाहिए। लड़कियां देखी नहीं और आसान हत हो जाते हैं। इन मर्दों के शहरियार अफरीदी का दिमाग भग से उड़ा। सारी ही लड़कियों के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई थी। कुछ तो बाकायदा हंसने में लगी थी। सुर्ख लिबास पहनने वाली लड़की ने के पीछे से एक लड़की नमदार हुई थी। स्याह रंग की लंबी फ्रॉक पहने, घने बालों को कल करके शानों पे पीछे के तरफ डाले। इसने लबों पर सुर रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी और कलाई में सुर रंग की चूड़ियां पहने। वो 20 साल की थी, ये शायद 21, मगर वो जो कोई भी थी बेहद हसीन थी। इसकी सब्ज आंखों में गुस्से के साथ साथ शरारत भी मंडला रही थी। चलो यहाँ से, अब ये साफ तो पता नहीं कब तक यहाँ बुत बन के खड़े रहेंगे। इस लड़की ने अपनी सहेली के हाथ थाम कर ऐसी अंदर की समझ घसीटा था, मगर शेराम अफरीदी एक इंच में अपनी जगह से नहीं हिल सका। किसी सेहर सादा शख्स की तरह वो बस इसी लड़की को देखे गया था। ये चेहरा, ये आंखें इसके लिए अनजान नहीं थी। कितने सालों बाद आज इसने इस लड़की को देखा था। इसने दिल ही दिल में हिसाब लगाया, मगर इसे याद ना आया वो जनेरा हुसैन नैन जमाल को आज कितने अरसे के बाद देख रहा है। वो बिल्कुल वैसी ही थी, खास तौर पर इसकी सब्ज आंखें और होठों का खूबसूरत कटाव। ऐसा हसीन चेहरा भला भूला जा सकता था? शहरियार अफरीदी के माथे की रगें तन गई। बेहतियारी इसने मुट्ठी भींच कर खुद को रोका था। सर, मैं आपको दूसरी कॉफ़ी ला देता हूँ, वेटर माजरत अंदाज में इसके पास आकर बोला। शेराम अफरीदी का जैसे कोई ट्रांस टूटा। इसने झुक कर वेटर को देखा और फिर अपने बूट के पास गिरे हुए कॉफ़ी के मग को नहीं रहने दो, तुम जा सकते हो। इसने हाथ के इशारे से वेटर को वापस भेज दिया और 6-7 लड़कियों का ग्रुप हंसता बातें करता हुआ कुछ दूर पड़ी टेबल के गेट कुर्सी में बैठ रहा था। इनमें सब में सबसे नुमाया वही थी, क्योंकि इसका कद सबसे ज़्यादा दराज था और हुस्न में वो इन सब पर सबकत रखती थी। गहरी सांस लेते शेराम अफरीदी ने अपना कदम वापस मोड़े। अब वो इस होटल से बाहर कहीं नहीं जा सकता था। वो चेहरा जिसे वो सालों से तलाश कर रहा था आज इसे नजर आ गया था। एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट ने शेराम अफरीदी के लबों को छुआ। इंतकाम का पहला मोहरा इसके हाथ में था। वो खेल जिसे वो सालों पहले तरतीब दे चुका था,
آج اس کی شروعات ہونی تھی، قسمت اس کے حق میں تھی، تلاش سے پہلے ہی اس سے دشمن کی بیٹی نظر آ گئی تھی۔ زنیرہ حسنین جمال شہرام افریدی نے اس کے نام کو اپنے لبوں میں دہرایا اور مطمئن انداز میں چلتے ہوئے پلٹ کر کچھ فاصلے پر رکھی ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ارے دیکھو، وہ آدمی جانے کے بجائے واپس اندر آ گیا اور دیکھ بھی تمہیں ہی رہا ہے۔ زونی، اب تو تمہاری خیر نہیں ہے، عائشہ نے سنسنی خیز انداز میں کہا تو مینیو پر نظر دوڑاتی زنیرہ حسنین جمال نے ایک دم مڑ کر دیکھا تو واقعی ان سب سے کچھ فاصلے پہ بیٹھا تھا، اور اعتماد انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے کی پش سے ٹیک لگائے وہ موبائل کے بجائے ٹیبل پر رکھا اخبار اٹھا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہوٹل کا کوئی VIP گیسٹ ہو۔ زونی کے حلق تک میں کڑواہٹ اتری۔ ارے چھوڑو بھائی، ایسے لوگوں کو کیا امپورٹنس دے رہی ہو؟ ہوا میں ہمیں ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے تاکہ ہم لوگ متاثر ہو جائیں۔ ایسے مردوں کے یہی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ تو اب جلدی سے کھانا آرڈر کرو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گی کہ صحیح سے والا پڑا ہے، اس نے چٹکی بجاتے ہی شاہانہ انداز میں کہا تھا۔ اس کی کالج کی فرینڈز تو اس کے حکم میں سرشار ہوئی تھی۔ انہوں نے مینیو کو چھپڑا اور ایک کے بعد ایک ڈشز کے آرڈر دینے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کا ٹیبل مختلف انواع کے کھانوں سے بھر گیا۔ دیکھ لینا زونی، بل تم نے ہی پے کرنا ہے، ہم نے بہت سارا کھانا منگوا لیا، فائدہ نے پاستے میں چمچ چلاتے ہوئے کہا تو زونی نے لاپرواہی بھرے انداز میں سر ہلایا۔ بہت پیسہ ہے میرے اکاؤنٹ میں، یو نو ڈیڈ، ہر مہینے تو لاکھوں کی رقم جمع کروا دیتے ہیں، کس بات کی ٹینشن مت لو۔ بولتے بولتے ہی اس نے ہلکا سا رخ موڑا تھا اور زونی کی بات اس کے لبوں میں ہی رہ گئی۔ گرے آنکھوں والا وہ شخص بدستار اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا اخبار اس نے بس جیسے دکھاوے کے لیے ہی پکڑا رکھا تھا۔ زونی کے اپنے وجود میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ محسوس انداز میں وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ چہرے کی مسکراہٹ بھی اس سے غائب ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ بے تکلفی سے اس لنچ کو انجوائے کر رہی تھی، اب ایک عجیب سی پریشانی اس کے اندر اترنے لگی۔ سمجھنا کیا ہے یہ اپنے آپ کو، یہاں کیوں بیٹھا ہے آخر؟ ذرا سی کافی تو گرائی ہے ہم نے، اسے جی تو چاہتا ہے ابھی جا کر سبق سکھا دوں۔ وہ تمتلاتے ہوئی اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے تو کہا ہے وہ تمہارے حسن سے گھائل ہو گیا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے زونی سے تلخی سے اپنا سر جھٹکا اور پیزے کا ایک بائٹ منہ میں ڈال لیا۔ اس کی ساتھی لڑکیاں اطمینان سے کھانا کھاتی رہی، بل کا ڈر کسی کو نہیں تھا۔ دیر سے تک کھا پی کر جب وہ لوگ لنچ سے فارغ ہوئی تو زونی نے ویٹر سے بل لانے کا کہا۔ ویٹر بل لے آیا تو زونی نے چور انداز میں رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ گرے آنکھوں والا شخص نفیس سی فریم والا چشمہ پہنے کچھ فاصلے پر ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اب وہ زونی کو نہیں دیکھ رہا تھا، بس اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظریں جما رکھی تھی، مگر زونی جانتی تھی اگر وہ گھنٹے سے یہاں بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے تو ابھی اس کا دھیان زونی کی طرف ہی تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے سر لگوں پر ریگی، سبز آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی۔ وہ اطمینان سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ باہر چلو، میں بل پے کر کے آتی ہوں۔ اس نے اپنی فرینڈز کو مخاطب کیا۔ وہ سب سر ہلاتی اپنے اپنے بیگ کندھے پر ڈالے ہوٹل سے باہر نکل گئی، جبکہ زونی اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی۔ ایک ادا سے اس نے چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا، اپنی فراک کا گرہ درست کیا، ہاتھ میں نازک سے کلچ کو تھاما اور پر اعتماد انداز میں چلتے ہوئے کاؤنٹر تک چلے۔ ایکسکیوز می، یہ میرا بل ہے۔ وہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے نا، اب یہ بل انہیں دے دیں، وہ میرے ہسبینڈ ہیں، وہی یہ بل پے کریں گے۔ انتہائی پر اعتماد انداز میں زونی نے بل کاؤنٹر والے کے سامنے کیا تو وہ لڑکا چونک سا گیا۔ زونی کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ ایسی کوئی شرارت کرتے ہوئے اجاگر کرتی تھی۔ اب آئے گا نا مزہ، پچھلے 1.5 گھنٹے سے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ شخص، صرف دیکھنے سے تھوڑی نظر بہرے گی، اب جب جیب سے پیسے نکلیں گے تبھی سمجھ آئے گی۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے ایک چپتی ہوئی نگاہ شہرام افریدی پر ڈالی جو انتہائی اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ زونی نے رخ موڑا کیونکہ اس شخص کو اٹھتا دیکھ کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ میڈم، بل تو وہ پے کر دیں گے لیکن آپ یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ وہ آپ کا ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ ویٹر کی بات سنتی زونی کا دماغ بیگ سے اڑ رہا تھا۔ میرا کیوں انتظار کر رہے ہیں وہ؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ باریک قدموں کی چاپ اس کے سر پر پہنچی تھی۔ گھبراہے انداز میں اس نے رخ موڑا اور وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ تمہارا ہسبینڈ ہوں تو تمہارا ہی انتظار کروں گا نا، اپنی فرینڈ کے ساتھ کر تم تو مجھے بھول ہی گئی۔ مسز شہرام افریدی سنجیدہ مگر بھاری آواز میں وہ اس کے کانوں میں زہر گھول رہا تھا۔ گرے آنکھیں زونی کے وجود پر جمی تھی، وہ جو دھیرے دھیرے زرد پڑتا جا رہا تھا۔ کیا مطلب ہسبینڈ؟ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
دور ہٹ کر بات کریں مجھ سے، وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی نمودار ہوئی۔ شہرام افریدی کے لبوں پر ایک بڑی دل فریب مسکراہٹ بھی گر گئی۔ اپنی کہی ہوئی بات سے مکرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کیا تمہارے ڈیڈ نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ سرد انداز میں اس کی طرف دیکھتے شہرام افریدی نے جیب سے ATM کارڈ نکالا تھا۔ زونی کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ وہ اب بل پے کر رہا تھا۔ ہوٹل کے اسٹاف کے انداز اور نظر میں اس شخص کے لیے اتنی عزت تھی کہ زونی کو اندازہ ہوا کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی تھی یہ سب کرنے کے لیے۔ ویسے ہے آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، میرے یہ سارے پیسے آپ کے نام ٹرانسفر کروا دوں گی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے زونی نے وہاں سے گھسکنا چاہا تھا، مگر شہرام افریدی نے اطمینان سے اس کی کلائی تھامی۔ مسز شہرام افریدی، فی الحال آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ رہی ہیں۔ ویٹر، ہم دونوں کے لیے ایک اچھی سی کافی لے کر آؤ۔ اس کے لہجے سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ زونی کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے پوری قوت سے اپنی کلائی چھڑانی چاہی، مگر شہرام افریدی کی گرفت مضبوط تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ تو کون ہے آپ مجھے ہاتھ لگانے والے؟ ابھی ڈیڈ کو کال کروں گی۔ آپ تو ساری عمر جیل سے باہر نہیں نکل سکیں گے، چھوڑیں مجھے، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ چند لمحے پہلے جو کچھ اس نے ویٹر سے کہا تھا وہ سراسر بھول گئی، مگر شہرام افریدی کو رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ صحیح اسی کلائی سے تھامے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ سامنے سے آتے ویٹر نے انتہائی احترام سے اسے چابی تھما دی۔ آپ کا روم ریڈی ہے سر، آپ نے ہنی مون سویٹ کا کہا تھا نا؟ ویٹر کی بات پر زونی کا قدموں طرح سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ ساری بہادری اور اعتماد ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے میں کہتی ہوں، چھوڑو پلیز۔ کوئی میرے ڈیڈ کو فون کرو، تم لوگ جانتے نہیں ہو کس کی بیٹی ہوں وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی، مگر ان سب نے جیسے اپنی کہانی بند کر دی تھی۔ اطمینان سے اس کی کلائی تھامے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے وہ ایک ایک کر کے سیڑھیاں چڑھتے دوسرے فلور پر آ گیا تھا۔ زوری کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کئی بار سیڑھیوں پر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ بال جو پہلے سلیقے سے پشت پر بکھرے ہوئے تھے اب بے ترتیب سے چہرے پر جھول رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ آج سب لوگ یہاں اندھے ہیں یا بہرے، کوئی میری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا جس وقت وہ پوری قوت سے چلائی۔ وہ اس ہوٹل میں اکیلی نہیں تھی، سینکڑوں کی تعداد میں ویٹر اور اسٹاف وہاں پھر رہے تھا۔ کسی نے نظر اٹھا کر بھی ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ شہرام افریدی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور یکدقت اس کی سمت مڑا۔ ان میں سے کوئی مداخلت کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ اس ہوٹل کے مالک سے سوال کر سکے۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ زونی کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی رسپانس دیتی، شہرام نے کھینچ کر اسے کمرے کے اندر دھکیلا تھا اور پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ اس کے سامنے تھی۔ اس کے دسترس میں کون ہے آپ؟ نگاہیں اس پر جمائے وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ شہرام افریدی نے سر کو ہلکا سا ہم دیا۔ اس ہوٹل کا مالک صرف یہی نہیں بلکہ اس نام سے بنے اس پورے ملک میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں ان سب کا مالک میں ہی ہوں۔ مائی سیلف شہرام افریدی۔ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں میرے بارے میں بتایا نہیں کیا؟ اس کا چہرہ اور آواز خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کی گرے آنکھوں کے جیسے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ زونی لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میری فرینڈز کو جب یہ پتہ چلے گا کہ میں یہاں پھنس گئی ہوں تو وہ فوراً میرے ڈیڈ کو بتائیں گے اور اس کے بعد آپ کو جان سے مار ڈالیں گے۔ زونی نے اسے ڈرانا چاہا تھا، مگر وہ انتہائی اطمینان سے اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ہموار زونی پر ہی جمی تھی۔ تمہاری فرینڈز یہاں سے جا چکی ہیں کیونکہ میرے آدمی نے تمہارے فون سے انہیں میسج کر دیا ہے کہ تمہیں ایک ضروری کام آ گیا ہے، تم کچھ دیر اسی ہوٹل میں رکو گی۔ وہ مزے سے کہتا اب ٹیبل پر پڑی بوتل کھول رہا تھا۔ بوتل میں سرخ رنگ کا مشروب تھا۔ زونی نے لڑکھڑا کر بیڈ کا سہارا لیا۔ اسے یاد آیا اس کا موبائل وہیں ٹیبل پر ہی رہ گیا تھا۔ اس پہ بسی سے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ کون ہے یہ شخص؟ آخر اس نے بے بسی سے اپنے لب کچھائے تھے اور پھر دفتر اس کی نگاہ سائے ٹیبل پر پڑے گلدان پر پڑی۔ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ شخص جو بھی تھا اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ دبے قدموں چلتے اس نے بھاری گلدان اٹھا لیا۔ شہرام افریدی اس کی طرف پچ کیے بوتل سے گلاسوں میں مشروب ڈال رہا تھا۔ تمہیں اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں۔ بس کچھ دیر بعد شہرام افریدی کے جملے اس کے لبوں میں ہی ادھورے رہ گئے تھے کیونکہ زونی نے پوری قوت کے ساتھ گلدان اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ زونی کا ہاتھ ہوا میں معطل رہ گیا۔ وہ گلدان اس کے سر پر نہ مار سکی کیونکہ اس سے پہلے ہی شہرام افریدی نے اس کی کلائی تھام کر
اسے ایک زوردار جھٹکا دیا تھا۔ گلدان چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ سونی کی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی۔ افسوس ہو رہا تھا، بس اتنی سی ٹریننگ دی ہے تمہارے ڈیڈ نے۔ شرام آفریدی نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور اسے پوری قوت سے اپنی گرفت میں کر لیا تھا۔ وہ سنسی رہی، بہت حساب باقی ہیں تمہاری فیملی کی طرف۔ میرے آج تمہارے وجود سے ایک آدھا انتقام تو پورا ہو ہی جائے گا۔ شرام نے اس کے گلے میں پہنا باریک سے دوپٹہ کھینچ کر تار پھینکا تھا۔ اس کی سانسیں تھم گئی، وہ کچھ بول نہ سکی۔ کچھ بولو گی نہیں، معافی نہیں مانگو گی اپنے باپ کی کرتوتوں کی؟ کڑکڑانا تو چاہیے تمہیں، مگر تم جیسے فرعونوں کو یہ سب آتا کہاں ہے؟ ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچتے شہرام آفریدی نے کے چہرے پر جھکا۔ ایک سسکی زونی کے لبوں سے نکلی تھی۔ شہرام ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ اس کی گرفت میں تھی، انتہائی قریب کہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا، اس کی بے حد مدھم ہوتی سانسوں کی آواز سن سکتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ اس کا سیاہ فراق اس کے وجود سے پھوٹتے پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ دوپٹہ تو پہلے ہی نیچے گرا چکا تھا۔ گلے کا گہرا کاٹ اس کے سفید وجود کو واضح کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ انتقام کہیں پیچھے رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن دیکھ کر وہ جیسے ہر چیز بھولنے لگا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں اور آپ کا ڈیڈ کے ساتھ کیا رشتے ہیں۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ بند آنکھوں کے ساتھ سہمے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اس کا لہجہ ارتجاعیہ تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر نیچے گرا۔ شرام جیسے ہوش میں آیا تھا، اس نے اپنے بازو کا حلق کھولا اور اپنے ہی جونک میں نیچے جا گری۔ اٹھو یہاں سے اور چلی جاؤ ابھی اور اسی وقت، یہ میری جگہ ہے، میرے آدمی ہیں سب، تمہارے باپ جیسے فحش کا آدمی ہے، کوئی بھی اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ بے بسی بھرے انداز میں اس نے پلٹ کر ٹیبل پر زوردار مکہ مارا تھا، جیسے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنا چاہ رہا ہو۔ زمین پر پڑے زونی نے بے یقینی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ شرام آفریدی پلٹ کر اس سے دور جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھی۔ جس وقت وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندھا دھندہ باہر کی سمت بھاگی تھی، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ایک ہاتھ دیوار پر ٹکائے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماضی سے اپنی لپٹ میں لے رہا تھا، وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ آج تو بہترین موقع تھا بدلہ لینے کا، اور میں بدلہ کیوں نہیں لے سکا؟ اس شخص سے جس نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کی بند مٹھی پہ بہنے لگی۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں جاگی، مگر شہرام آفریدی کے چٹانی وجود میں کوئی درار نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ یوں ہی لب بھیجے کھڑکی کے ساتھ کھڑا رہا، نہ جانے اسے کتنی دیر خود کو سنبھالنے لگی۔ کافی دیر بعد وہ مڑا تو زمین پر پڑا سیاہ رنگ کے دوپٹے کو دیکھ ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ قدم قدم چلتے ہوئے دوپٹے کے پاس آیا۔ بے اختیار ہی اس نے دوپٹے کو اٹھا کر چہرے کے قریب کیا۔ سنہرا حسنین جمال کی خوشبو اس دوپٹے میں بسی ہوئی تھی۔ وہ کوئی مہنگا پرفیوم تھا یا اس کی ذاتی خوشبو؟ شرام اندازہ نہ لگا سکا۔ بے اختیار میں اس نے دوپٹہ طے کر کے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس دوپٹے کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے وہ کمرے میں سے باہر نکل آیا۔ نیچے ہوٹل کا عملہ سر جھکائے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ ہوٹل سے متعلقہ ریسٹورانٹ میں رش معمول کے مطابق تھا۔ وہ سیڑھیوں تک باہر آیا۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ اس نے باہر کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ نے اپنا سر جھکا لیا۔ سر، اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، وہ یوں ہی بھاگتی ہوئی ایک طرف کو چلی گئی۔ مجھے آپ کی ہدایت یاد تھی، اس لیے میں نے اس کے پیچھے کیا۔ کچھ دور جا کے اس نے ایک کیب کو ہاتھ دیا اور اس کیب میں بیٹھ کر وہ یہاں سے چلی گئی۔ گارڈ کی بات اور چند لمحے تک وہیں کھڑا رہا اور پھر خاموشی سے اپنی گاڑی کی سمت پر لٹ گیا۔ کیب جمال پیلس کے سامنے رکی تو وہ زونی طرح سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ ٹیکسی والے کو پیسے دے دو، میرے پرس کہیں گر گیا ہے، اس نے گارڈ کو ہدایت دی اور بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ فی الحال وہ صرف گھر کے اندر جانا چاہتی تھی، خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ مین گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی اسے حسنین جمال آتے دکھائی دیے۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس، موبائل ہاتھ میں تھامے وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ زونی کا دل بھر آیا۔ زمین کو لگتے لمبے فراق کی پرواہ کیے بغیر وہ اندھا دھند حسنین جمال کی سمت بھاگی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں آ رہے تھے جس وقت ایک دم جا کر ان سے لپٹ گئی۔ اوہو زونی، کیا کرتے ہو؟ تمہارا بچکانا پن کبھی ختم نہیں ہوگا کہا کہ نہیں؟ وہ ایک دم چہلائے تھے۔ زونی کے الفاظ اس کے لبوں میں دم توڑ گئے۔ وہ جو جی بھر کے رونا چاہتی تھی، باپ کو شہرام آفریدی کے متعلق بتانا چاہتی تھی، ساکسی رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے زنیریا؟ سارے سوٹ کی پریس خراب کر دی۔ بعد میں مل لینا اپنے ڈیڈ سے، ابھی ہم ایک ضروری لنچ بجا رہے ہیں۔ باریک ہیل کی ٹک ٹک اور کانوں میں اترتی تنبیہی آواز پر وہ مرے مرے انداز میں پیچھے ہٹی تھی۔ حسنین جمال نے پیچھے مینشن جمال چلتی جا رہی تھی۔ اس کی سلیمہ حسنین جمال کی دوسری بیوی۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟
حسنین جمال نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا، جس کی سبز آنکھوں کے گرد کاجل بکھرا بکھرا سا تھا، لمبے بال بے ترتیب تھے، وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ بس خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کے چلے نا حسنین، دیر ہو رہی ہے، آپ کو پتا تو ہے زونی کا کسی دوست سے جھگڑا ہو گیا ہوگا یا کالج میں کسی ٹیچر سے ڈانٹ دیا ہوگا، آپ بعد میں بات کر لیجیے گا۔ مینشن بیگم نے چہلا کر کہا تو حسنین جمال تیزی سے سر ہلاتے اس کے ساتھ آگے بڑھ کے تھے، وہ بھی لان میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بھر آئی تھی، وہ لبوں پر ہاتھ رکھے بھاگتی ہوئی گھر کے اندر چلے گئی۔ اس گھر میں اور کون تھا جس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے دل کو ہلکا کرنا تھا، سوائے اس کے کہ کمرے کے میں بند ہوتے ہی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آخر میں اتنی کمزور کیوں نکلی؟ کیوں میں نے اس شخص کا گلا نہیں گھونٹ دیا؟ کون تھا وہ آخر؟ ڈیڈ کا کوئی دشمن؟ لیکن میں نے اس کی کیا بگاڑا تھا؟ سسکی لیتے اسے شہرامہ فدیدہ شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، اسے اپنی گردن اور کمر پر اس کا لمس ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ زہرا تو وہ چمکی، یہ صرف اس کا لمس نہیں تھا بلکہ اس کے کلون کی مخصوص خوشبو تھی جو اسے اپنے لباس میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح سے چلائی، رگڑ رگڑ کے اس نے اپنی آنکھیں صاف کر لی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس گھٹیا شخص کے لیے رونے کی، آخر ہے کون یہ؟ تمہیں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی، کمزوری کا جو لمحہ غائب و باید دور ہو گیا، وہ پھر سے پہلے والی زنیرہ بن گئی، پراعتماد اور غصیلی۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے اس نے گوگل پر سرچ کیا، شہرامہ فدی۔ کچھ ہی دیر کی کئی تصویریں اس کے سامنے کھل گئی۔ جو بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی رنگت متغیر ہوتی گئی۔ اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا، وہ واقعی شہر کے سب سے بڑے ہوٹل چین کا مالک تھا۔ صرف 31 برس کی عمر میں اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آرٹیکلز اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کا انقلاب ملا رہے تھے۔ اس نے چہلا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ بس تعریفیں ہی ہیں اس شخص کی، کون ڈیڈ سے آخر اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ لب کچلاتی سوچتی رہی مگر اس کا کوئی کلینہ نہ ملا۔ بس ایک بات حیران کن تھی، شہرامہ فدی جیسے نامور بزنس مین کی فیملی کے متعلق انٹرنیٹ پر کچھ بھی نہیں تھا، یوں جیسے کسی نے ہر معلومات وہاں سے ہٹا دی ہو۔ رات بھر وہ سو نہیں سکی، ملازمہ نے آ کر کھانے کا پوچھا مگر وہ ایسے ہی پڑی رہی۔ ڈیڈ کے نزدیک کبھی میں اہم رہی ہی نہیں، اور وہ شخص مجھے ڈیڈ کا نام لے کر کیا کچھ کہہ رہا تھا، ان کو شاید میری شکل بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ اندر ہی اندر سلگتی وہ رات دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ صبح کالج میں اس کا سر کافی دیر تک بھاری رہا۔ ضد میں آج وہ ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لائی تھی، خود وہ اناڑی ڈرائیور تھی، اسی لیے چھٹی کے وقت جب اس نے آسمان پر گہرے کالے بادل نمودار ہوتے دیکھے تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل ڈوب کر ابھر گیا۔ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، میں اچھی خاصی گاڑی ڈرائیو کر لیتی ہوں، اچھا ہے نا، اگر مجھے کوئی نقصان ہو گیا تو ڈیڈ شاید میری تھوڑی سی پرواہ ہو جائے۔ دل ہی دل میں خود کو سمجھاتے وہ فائزہ عائشہ لوگوں کو خداحافظ کہتے گاڑی لے کر نکل آئی، مگر ابھی اس سے کالج سے نکلے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ تاڑ توڑ برسنا شروع ہوئی۔ روڈ پر پھسلن پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی، آس پاس بڑھتا ہوا ٹریفک اور سڑک پر جمع ہوتے پانی نے زونی کو حواس باختہ کر دیا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں؟ آج ہی ڈرائیور کے بغیر آنا تھا، کیا اس نے جی بھر کے خود کو گھسنا پڑا؟ روڈ پر شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آگے کافی سارا ٹریفک جمع تھا۔ چہلاتے ہوئے زونی نے گاڑی کو دائیں جانب ایک زی سڑک پر موڑ دیا جہاں ٹریفک تو نہ ہونے کے برابر تھا مگر سڑک چھوٹی تھی اور مسلسل تیز برستی بارش کے باعث زونی کو گاڑی چلانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے گاڑی چلاتی رہی مگر کچھ ہی دور جاتے گاڑی ایک جھٹکے سے خاموش ہو گئی۔ یا اللہ، اب کیا ہو گیا؟ وہ بری طرح سے گھبرا گئی، کئی بار سٹارٹ کرنے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ گھر سے کسی کو بلاؤں کیا؟ وہ جی بھر کے پریشان ہوئی، پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو موبائل فون تھا ہی نہیں، موبائل فون تو اسی شہرام افریدی کے پاس تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کے دل میں اس نے ہزاروں خطبات سے نوازا۔ سڑک پر مسلسل پانی جمع ہو رہا تھا اور اندر نہیں بیٹھ سکتی تھی، سو دل کڑا کر کرتے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ تیز برستی بارش کی بوچھار نے اسے پل بھر میں بھگو ڈالا تھا، آس پاس کوئی شیلٹر کوئی شیڈ بھی نہیں تھا۔ وہ چند منٹ میں ہی تھر تھر کانپنے لگی، کچھ ہی دیر وہی برستی بارش میں کھڑی رہی اور پھر اس کی نگاہ گاڑی کے بالکل سامنے بنے اس سفید رنگ کے بڑے سے گھر پر پڑی تھی۔ یہاں اس سڑک پر زیادہ گھر نہیں تھا اور یہ گھر تو کافی زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا تھا، دائیں اور بائیں بڑے بڑے گارڈن سے۔ وہ درمیان میں سر اٹھائے، بڑا سا گھر۔ زونی کو کچھ نہ سوجا تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر کے دروازے